खुदा यसु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हम सबों को फिर ये मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के घर में आएँ और खुदावंद यसु मसीह के यरूशलेम शहर में शहाना दाखिले की याद को मना सकें। आज पूरी दुनिया में खजूरी इतवार जो है बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर साल जब भी हम खजूरी इतवार के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो दर हकीकत हम खुदावंद यसु मसीह के बादशाह होने के पहलू का अपनी अमली जिंदगियों से इकरार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप खुदावंद यसु मसीह की सारी जिंदगी का जायजा लें तो पैदाइश ही से उसे बादशाह तस्लीम किया गया। जब मजूसी खुदावंद यसु मसीह को सिजदा करने के लिए आते हैं तो वो क्या सवाल करते हुए आते हैं कि यहूदियों का जब बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। और फिर हम देखते हैं कि सलीब पर जब खुदावंद यसु मसीह को मसलूब किया गया तो जुर्म जो उसकी सलीब पर लिखा गया वो क्या था? यसु मसीह यहूदियों का बादशाह। यही नहीं बल्कि खुदावंद यसु मसीह जब अपनी आमदेशानी में ज़ाहिर होगा तो मुकाशवा की किताब के 19वें बाब में उसकी आमद के बारे में और उसकी पोशाक के बारे में लिखा हुआ है। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। यूं मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यसु मसीह का जो बादशाह का मनसब है, उसका जो बादशाह होने का ओहदा है, अगरचे वो नबी भी है, अगरचे वो काहिन भी है, लेकिन उसके जो बादशाह होने का मर्तबा है, ओहदा है, उसको मेरे अजीज़ों दीगर दोनों ओहदों के साथ खुसूसी अहमियत दी गई है। और जब हम खुदावंद यसु मसीह के यरूशलेम शहर में शहाना दाखिले की याद को मनाते हैं तो यहाँ पर भी दर हकीकत खुदावंद यसु मसीह के बादशाह होने का अमली इजहार जो है वो हमें नज़र आता है। गुज़श्ता बरसों में जब कभी भी मुझे खुदा के कलाम से मुनादी करने का मौका मिला तो मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं इंसानी नुक्ताए निगाह से इस दिन की मुनासबत से पैगाम पेश करता रहा हूँ। लेकिन रात खुदावंद ने मेरे दिल को इस बात के लिए उभारा कि क्यों ना मैं इलाही नुक्ता नज़र से ख़ास तौर पर जिसमें खुदावंद यसु मसीह के बादशाह होने का पहलू पाया जाता है, मैं इस तनाजुर में आज की सुबह खुदावंद के कलाम से मुनादी करूं। मेरे अज़ीज़ों, आज जो पहला नुक्ता मैं
لوکا کے انجیلی بیان اس کے 19ویں باب سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس حوالہ کے اندر بادشاہ ہونے کی حیثیت سے کسی چیز پر اپنے مالک ہونے کا حق جتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بادشاہ جب بادشاہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اس بات کا دعوے دار ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے رعایا کے اندر ہوتا ہے، زمین، انسان اور جو کچھ اس کے اندر آتا ہے، وہ اس کے مالک ہونے کا حقدار کہلاتا ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرنے کا وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے حق بجانب ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ جو میں آج کی صبح آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم شہر میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے تو بادشاہ کی حیثیت سے انہیں تسلیم کیا گیا، لیکن بادشاہ ہونے کے ناطے سے میرے عزیزوں انہوں نے ایک چیز کا دعویٰ کیا کہ، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ 19ویں باب کے اندر جو دعویٰ جس چیز کا کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اگر میرے ساتھ اس کو کہ بچے کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا، اور مالکوں نے بلا تکرار، بلا حیل و حجت خدا کے کام کے لیے اس گدھی کے بچے کو دے دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر مجھے اس کے کام کے لیے ایک گدھی کا بچہ دینا پڑتا ہے تو میرے لیے یہ اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور ہم کیا گاتے ہیں؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ۔ ابھی ہم نے پڑھا اس کی ران پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ مجوسیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے بادشاہ ہونے کے ناطے سے اس گدھی کے بچے پر اپنا مالکانہ حق جتایا، اور گدھی کے مالکوں نے اس کے مالکانہ حق کو بادشاہ کی حیثیت سے قبول کیا۔ آج یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا جب خداوند کو ہم اپنا بادشاہ، اپنا منجی، اپنا خداوند اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، کیا ہم جب اس بادشاہ کو کسی کام کے لیے میرے توڑے کی ضرورت پڑتی ہے، میری کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، میرے کسی فن کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں اس بادشاہ کی آواز کو سن کر بخوشی دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں یا نہیں؟ پہلا نقطہ میں یہی رکھ رہا ہوں، وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہونے کے ناطے سے وہ آسمان اور زمین کا مالک و مختار۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں تجھے کیا دوں؟ سونا تیرا ہے، چاندی تیری ہے، جو کچھ اس زمین پر خلق ہوا ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟ یسوع کا ہے۔ کلام میں لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور کوئی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہ ہوئی، چونکہ سب چیزوں کا وہ خالق و مالک ہے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، سب چیزیں اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اور اگر گدھی کے بچے کی آج اس یسوع کے لیے، جس نے شاہانہ طور پر یروشلم شہر میں داخل ہونا ہے، آج اس کو ضرورت ہے، تو
خوشی اور شادمانی کی بات یہ ہے، گدھی کے مالکوں نے کہا اگر یسوع کو ضرورت ہے تو ہم ضرور دیں گے۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم یسوع کو اپنا خداوند، اپنا منجی، اپنا بادشاہ مانتے ہیں، تو جب کبھی خداوند بادشاہ کو ہماری کسی چھوٹی سے چھوٹی یا قیمتی سے قیمتی چیز دینے کا وقت آئے، یا وہ بادشاہ ہم سے قیمتی سے قیمتی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی توقع کرے، تو کیا ہم اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ یاد رکھیں، خداوند نے ابراہیم کو آزمایا، اور خداوند نے اس سے کس چیز کی توقع کی تھی؟ کہ تو اپنے بیٹے کو میری خاطر کیا کر؟ قربان کر۔ کبھی کبھی خدا چھوٹی چھوٹی قربانیاں مانگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دعویٰ کرتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی قیمتی چیزوں پر بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خداوند تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کچھ تجھے ضرورت پڑے گی، میری جان کی بھی ضرورت پڑے گی، میرے مال کی بھی ضرورت پڑے گی، میرے فن کی بھی ضرورت پڑے گی، تو میں خداوند یسوع بادشاہ اپنا سب کچھ گدھی کے مالکوں کی طرح بخوشی دینے کو تیار ہوں۔ دوسری بات، یسوع مسیح نہ صرف اس حوالے کے اندر محض بادشاہ ہوتے ہوئے گدھی کے بچے پر اپنا دعویٰ جتا رہا ہے، مالکانہ حق جتا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک منفرد بادشاہ کے طور پر بھی پیش کر رہا ہے۔ دوسرا نکتہ جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس حوالے کے اندر وہ دنیا کے دیگر بادشاہوں کی طرح جاہ و جلال، حشمت سے بھرے ہوئے بادشاہ کے طور پر اپنے آپ کو پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا پر ظاہر نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک منفرد بادشاہ کی حیثیت سے خداوند یسوع مسیح جب یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اور کیسے وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر رہا ہے؟ وہ حلیم اور فروتن بادشاہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو یروشلم کے باسیوں پر اور اسی طرح سے اپنے شاگردوں پر ایک جابر اور قہار بادشاہ کے طور پر نہیں، ایک حشمت اور جلالی بادشاہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک حلیم اور فروتن بادشاہ کی حیثیت سے ظاہر کر رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بادشاہ کے لیے جو اپنے لوگوں کے پاس جب وہ آتا ہے، جب ان کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جلال میں، اپنی حشمت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تجسم اختیار کرتا ہے، وہ انسانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، وہ خادم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس طور سے اس نے آپ کو بادشاہ کی حیثیت سے، ایک حلیم اور فروتن بادشاہ کی حیثیت سے اس نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ ہم ایسے حلیم اور فروتن بادشاہ کے لیے جس کی مانند کوئی نہیں ہے، جو بادشاہ ہوتے تھے
جب وہ اپنی حشمت کو، اپنے جلال کو، اپنے رعب اور دبدبے کو ظاہر کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ خاص طور پر وہ عمومی طور پر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر مفتوح شہروں کے اندر جایا کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب یروشلم شہر میں داخل ہوتا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک گدھی کے بچے پر سوار ہو کر داخل ہوتا ہے۔ وہ گویا ایک حلیم اور فروتن کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوتا ہے، اور چونکہ یسوع مسیح حلیم ہے، فروتن ہے، اس لیے ہم سے بھی وہ تقاضا کرتا ہے، پولس جیسے کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ اگر ہمارا مرجی، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا اس دنیا میں ایک حلیم اور فروتن بادشاہ کے طور پر رہا، چلا پھرا، تو میرے عزیزو ہمیں بھی مسیحی ہوتے ہوئے ایک حلیم اور فروتن بادشاہ کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا نقطہ، ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس کے بادشاہ کے منصب کو تسلیم کیا گیا، چونکہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم شہر میں اس روز بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوا تو محض اس کا بادشاہ ہونا اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسے بادشاہ کے طور پر تسلیم بھی کیا گیا۔ 19ویں باب میں میرے عزیزو کئی باتیں اس ضمن میں لی جا سکتی ہیں، اور کلام میں کیا لکھا ہے، کیسے اسے بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ شاگردوں نے پہلے اسے تسلیم کیا، انہوں نے کہا، اگر آپ خاص طور پر 35ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ بادشاہ کو بادشاہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے، ورنہ بادشاہ کون سا بادشاہ ہے؟ اگر کوئی مانے ہی نہ تو پھر بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اس حوالے کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے، اگر اس روز یسوع مسیح شاہانہ طور پر بادشاہ کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوا تو اسے بادشاہ کے طور پر قبول بھی کیا گیا، اور سب سے پہلا جو گروپ ہے، جو جماعت ہے اسے بادشاہ کے طور پر قبول کر رہی ہے وہ اس کے اپنے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے اس پر بچھائے اور یسوع کو بادشاہ کی حیثیت سے اس گدھے پر کیا کیا؟ سوار کیا۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ بادشاہ جب گزرتے ہیں، کوئین الزبتھ دوم جب بھی اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ سے گزرا کرتی تھی، خاص طور پر جب وہ چلا کرتی تھی تو عموماً اس کے لیے سرخ قالین اس کے لیے بچھایا جاتا تھا۔ آج بھی جب دنیا کے بڑے بڑے مرتبوں پر فائز لوگ کسی ممالک کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس روز خداوند یسوع مسیح خود ہی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھ رہا، کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے، بلکہ اسے بادشاہ کے طور پر گویا قبول بھی کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم آج یہاں پر جب پام سنڈے کی عبادت کے لیے خداوند کے گھر میں آئے ہیں تو کیا یہ بات صرف یسوع کی ذات تک محدود رہنی چاہیے، یا جس طرح شاگردوں نے اسے بادشاہ کی حیثیت سے قبول کیا، اس
گدھے کے بچے پر کپڑے بچائے، راہ میں کپڑے بچائے، یسوع مسیح کو اس گدھے کے بچے پر سوار کیا، کیا ہم بھی یسوع کو بادشاہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بادشاہ کے طور پر اسے یروشلم میں داخلے کے وقت قبول کیا گیا، اسے بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ یسوع مسیح نبی ہے، یسوع مسیح کاہن ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا بادشاہ ہونا اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتا اگر وہ میری اور آپ کی زندگی کا بادشاہ نہیں ہے۔ ہم نے اسے اپنے دل کا، اپنی زندگی کا، اپنی فیملی کا، اپنے چرچ کا، ہم نے اپنے محلے کا، ہم نے اسے کیا بنانا ہے؟ بادشاہ بنانا ہے، حالانکہ وہ ساری کائنات کا کیا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ کی حیثیت سے وہ گدھے کے بچے کا دعویدار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بادشاہ کی حیثیت سے وہ حلیم اور فروتن بادشاہ کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسے بادشاہ کے طور پر شاگردوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے قبول کیا جا رہا ہے، اور بادشاہ کی حیثیت سے اس کی ستائش بھی کی جا رہی ہے، اس بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس بادشاہ کی ستائش کی جا رہی ہے۔ اور آئیے دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ اس کی ستائش بادشاہ کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے 37ویں آیت میں، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی۔ کیسے؟ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بادشاہ کی حیثیت سے اس کی ستائش کی گئی، اس کی پرستش کی گئی، اس کی عبادت کی گئی۔ یسوع کا بادشاہ ہونا اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتا میرے اور آپ کے لیے اگر میں اور آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی ستائش نہیں کرتے، ہم اس کے بادشاہ ہونے کا اپنی زبانوں سے، ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے اگر ہم اس کے بادشاہ ہونے کو ظاہر نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کلام میں لکھا ہے بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ میں جو خاص نکتہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اسے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے رد بھی کیا گیا، اسے رد کیا گیا۔ جہاں ستائش کرنے والے ہیں، کپڑے بچھانے والے ہیں، اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے گدھی کا بچہ پیش کرنے والے ہیں، وہاں یسوع مسیح کو رد کرنے والے بھی ہیں۔ اور یسوع جب اس زمین پر آیا میرے عزیزوں، اسے رد کیا گیا، اس سے مصلوب کیا گیا، اس کے اپنے دوست نے اسے 30 سکوں میں بیچ دیا، اس نے گویا اس کو رد کیا۔ یہودیوں نے کہا اسے صلیب دو، انہوں نے اس کو رد کیا۔ پینتوس پلاطوس کی حکومت میں اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا۔ یہ ساری باتیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں؟ اس کے رد کیے جانے کو۔ اس بادشاہ کو رد کیا گیا۔ آج جو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ناموں کے ساتھ مسیح لکھا ہے۔
کبھی کبھی 24 عبور گا کے یہ بھی کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہیں اپنے قول اور فعل سے آپ اسے رد تو نہیں کر رہے، کہیں آپ اس کا انکار تو نہیں کر رہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ انکار کروں۔ یسوع کو رد نہ کیجیے۔ یسوع آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یسوع ہماری چیزوں کا، یسوع ہماری عزت و تکریم کا، یسوع ہماری ستائش کا، وہ کسی چیز کا بھوکا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ستائش پتھروں سے بھی کروانے کی قدرت رکھتا۔ کیونکہ کیا لکھا اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اگر میں اور آپ اسے بادشاہ نہیں بھی تسلیم کرتے، اگر اس روز شاگرد بھی اسے بادشاہ کے طور پر نہ مانتے، اس کی عزت نہ کرتے، لوگ ڈالیاں نہ بھی بچھاتے، ایک وقت آئے گا جب بادشاہ کی حیثیت سے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو خواہ ان کا جو زمین کے نیچے۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اس کو بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر لیں۔ یاد رکھیں یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی، اس کی بادشاہی روحانی ہے۔ وہ کہاں پر بادشاہی کرنا چاہتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کی دل پر، دل کے تخت پر بادشاہی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بادشاہ ہے بھی۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ بادشاہ کی حیثیت سے کہاں پر بیٹھا ہے؟ باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور بادشاہ ہونے کے ناطے سے اب اس کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے، اور وہ اختیار کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا ہے۔ یسوع کیا ہے؟ بادشاہ۔ ہم 2 دفعہ نعرہ لگائیں گے یسوع بادشاہ، یسوع بادشاہ، یسوع بادشاہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔